किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आसान है, यहाँ से अगर वो चला भी गया तो वो किस तरीके से अपने केस ट्रेस कर सकता है और उसको हम इंगेज कैसे कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली रिलीफ ओरिएंटेड प्रोसेस है। वो वहाँ से चला गया या नहीं भी आना चाहता कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे हमें कर सकता है, हमारा FTO का पोर्टल है वहाँ पे वो फाइल कर सकता है, ईमेल कर सकता है। उसका ना फिजिकली आना जरूरी है ना उसको कैसी लंबी कोई लिटिगेशन करने की जरूरत है। FTO ने एक इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के बेशुमार मसाइल एक दो दिन के अंदर रिजॉल्व हो रहे हैं। ये क्या मैकेनिज्म है? इस तरह की ग्रीवेंसेस को हम इनफॉर्मल तरीके से हल करते हैं, मीन बाय वन टेलीफोन कॉल, इसमें उनको आने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है जो कि चाहिए हमें दिखाने के लिए, पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है? नहीं, पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है क्योंकि 45 डेज में वो बाउंड है, ऑब्लिगेटेड अंडर द लॉ कि वो आपको इशू करके दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू FTO TV। हमारे फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में एक विंग है जिसे हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रीवेंसेस रिडर्सल सेल। मकसद ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है और जो पाकिस्तान से उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, बेशुमार रेमिटेंस वहाँ से पाकिस्तान में आती हैं जिसका नंबर कोई $30 बिलियन एवरी ईयर, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को देखा जाए तो मोर और लेस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक तरफ और जो हमारी रेमिटेंस बाहर के लोगों से आती हैं जो पाकिस्तानी हैं उसका नंबर बराबर है। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको हमें पैम्पर करने की ज़रूरत है, लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के टैक्स रिलेटेड मामलात में उनको मुश्किलात होती हैं तो वहाँ पे फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ने ये एक सेल क्रिएट किया और फिर पाकिस्तान के इस डायस्पोरा के लिए बेशुमार ममालिक के अंदर पाकिस्तानी ऑनरी एडवाइज़र मुकर्रर किए उन्हीं की कम्युनिटी के अंदर से, ताकि वो इफ़ेक्टिवली उनसे कम्युनिकेट कर सकें और हमारे से राब्ते में आ सकें और हम उनको इन मामलात में रिलीफ दे सकें। किस तरह के मामलात में उनको परेशानी हो सकती है जब वो पाकिस्तान आएँ या पाकिस्तान से रिलेटेड उनके मामलात हो, तो वो इनकम टैक्स है और कस्टम्स है। थोड़ी देर के लिए हमारे ये लोग पाकिस्तान आते हैं, टाइम बड़ा थोड़ा होता है, छुट्टियां हैं, शादी है या इवन फ्रॉम एनी सच पर्पस जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, तो थोड़े टाइम में अगर FBI की ऑफिशियल्स की तरफ से कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा इदारा बहुत इफेक्टिवली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काम करता है। आज हम इनकम टैक्स से रिलेटेड मामलात जो ओवरसीज पाकिस्तानी को दरपेश हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करने के लिए फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के सीनियर एडवाइज़र जनाब नसीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक बड़ा लंबा तजर्बा है। FBI में वो मेंबर रहे हैं, चीफ कमिश्नर कमिश्नर के इंपॉर्टेंट पोस्ट में फील्ड में उन्होंने काम किया है और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी के मामलात में उनकी बहुत करीबी नज़र है। बट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज हमने कोशिशें करनी है कि लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएं कि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड पाकिस्तान में मामलात हैं वो हैं क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जो डिफरेंस है इसको ज़रा एलेबोरेट करें ताकि लोगों को पहले ये समझ आए कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है ये टर्मिनोलॉजी प्रिस्क्राइब की गई है अंडर द टैक्स लॉज। तो इसमें ऐसा आदमी जो 183 डेज से पाकिस्तान में स्टे करेगा उसको हम फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट तस्वर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इससे कम पीरियड में होगा उसको हम नॉन रेजिडेंट तस्वर करेंगे। ये क्यूमुलेटिव आप 182 और 183 ये इन वन गो में भी हो सकता है और ये एग्रीगेट इन 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अगर वो 183 डेज इन एग्रीगेट या इन 1 गो पाकिस्तान में रहता है तो फॉर टैक्स पर्पसेस उसको हम कहते हैं रेजिडेंट। ही विल फाइल हिज रिटर्न हियर इन पाकिस्तान। लेकिन अगर अदरवाइज अगर सिचुएशन है तो फिर ही इज़ नॉन रेजिडेंट, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न
in Pakistan. ठीक हो गया. Except there are certain instances which we will discuss later on کہ کہاں پہ اس کو ضروری ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے. اچھا اب یہ تو طے ہو گیا کہ اگر 182 دن تک آپ پاکستان میں رہے ہیں تو آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنی. 183 دن جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن کہ آپ نے ٹیکس فائل کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فائلر ہونا ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے کتنا ایڈوانٹیج والی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ فائلر ہیں، اور اس کا کیا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ ضروری جو نان ریزیڈنٹ پرسن ہیں ان کو دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بیکم اے فائلر ان پاکستان. ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے ہی بڑی چھوٹ دی ہے اس میں. بتا دیا لیکن یہاں پہ ٹیکس کنسلٹنٹ کہتے ہیں فائلر بن جائیں، فائلر بنے گے تو یہ یہاں پہ لوگوں کو ایک سب کو پتہ ہے کہ نان فائلر کا ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں. نان فائلر جو ہے وہ ہائی ٹیکس پے کرتا ہے. تو جب یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے ٹیکس کنسلٹنٹس کی طرف سے کہ آپ فوراً فائلر بن جائیں تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتا ہے؟ وہ جنرلی ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ فائلر بنیں، کیونکہ اگر آپ نان فائلر رہیں گے ریزیڈنٹ پاکستانی تو اس کو پھر ڈبل ٹیکس لگتا ہے. اگر وہ کوئی پرچیز کرتا ہے یہ کوئی بھی جس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اس کو وہ ڈبل ریٹ پہ اس کو لگانا پڑتا ہے. لیکن جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے اس کی اگر کوئی بزنس انکم ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے وہ اس کو یہاں پہ اسیس ہوگا. ادروائز اگر اس کی کوئی ایسی انکم نہیں ہے جیسے بزنس انکم آؤٹ سائڈ پاکستان ہے تو وہ یہاں پہ پھر اسیس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جب یہاں پہ کوئی فارن کرنسی اکاؤنٹ رکھتا ہے یا کوئی پاکستانی روپی میں اکاؤنٹ رکھتا ہے تو اس کے اوپر جو اس کو پرافٹ ملے گا وہ پھر نارمل ریٹ پہ ٹیکس ہوگا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ فائلر نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اس نے جو روپی اکاؤنٹ مینٹین کیا ہے اس میں پیسہ باہر سے آیا ہے اور وہ کنورٹ ہوا ہے تو اس کو آلریڈی گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہیں کہ ایون اف وہ نان فائلر ہے اس کو 100% والا ریٹ لگے گا، 200% والا یا جو زیادہ ریٹ ہے وہ نہیں لگے گا. اچھا یہ جو پاکستان سورس انکم ہے یہ کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ ایک اوورسیز پاکستان کا پاکستان سورس انکم جو ہے ہم ازیوم یہ کر لیتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس سے رینٹ آتا ہوگا، کوئی اس نے یہاں پہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تو اس سے انکم آتی ہوگی. یہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ پاکستان سے انکم کو ڈرائیو کرتا ہے یا کوئی بھی انکم یا کوئی بھی اماؤنٹ جو ہم ارن پاکستان سے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان سورس انکم. وہ بے شک ریزیڈنٹ ہو یا نان ریزیڈنٹ دونوں صورتوں میں پاکستان میں اسیس ہوگی. لیکن ایک ہے کہ ایک انکم وہ فارن سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، نان ریزیڈنٹ ہے لیکن پاکستان سے نہیں لے رہا، اس کو ہم فارن سورس انکم کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ہی اسیس ہوگی. لیکن اگر وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہے تو اس کی وہ انکم بھی پاکستان میں ہی اسیس ہوگی. مین یہ ریزیڈنٹ اگر پاکستانی ہوگا تو دونوں انکم پاکستان سورس انکم اور فارن سورس انکم دونوں پاکستان میں اسیس ہوں گی. لیکن اگر وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو اس کی صرف پاکستان سورس انکم جو ہے وہ پاکستان میں اسیس ہوگی اور دوسری جو باہر کی انکم ہے وہاں جہاں وہ ریزیڈنس ہے اس کی فار دا ٹیکس پرپسز وہاں پہ اسیس ہوگی. اب میں اس کو ذرا فردر ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان سے باہر رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے اور وہ پاکستان میں ایک جو سال ہے اس میں وہ 183 دن نہیں ٹھہرا، تو ہم اس کو نان ریزیڈنٹ تصور کریں گے. لیکن یہاں پہ اس کا ایک پلازا ہے، اس پلازے سے اس کو انکم آتی ہے. وہ انکم جو ہے اب کس کیٹیگری میں آپ تصور کریں گے؟ آپ نے کہا کہ یہ اس کا پاکستان سورس انکم ہے، تو وہ اس کو آپ ریزیڈنٹ کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے یا نان ریزیڈنٹ کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے؟ وہ ہے نان ریزیڈنٹ لیکن اس کی جو انکم ہے اس کا سورس پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو اس انکم جو وہ یہاں پہ ارن کر رہا ہے وہ اس کو یہاں پہ اسیس کرانی پڑے گی، یہاں پہ اس کو ٹیکس لگے گا، یہاں پہ وہ ڈکلیئر کرے گا، یہاں پہ علیحدہ ریٹرن فائل کرے گا. اس کے لیے وہ فائلر بننا ضروری ہے؟ ہاں، وہ ظاہر ہے کہ جب رینٹ ڈرا کرتا ہے یا کوئی رائلٹی لے رہا ہے یا یہاں پہ پراپرٹی زمین ہے ٹھیکہ لے رہا ہے، اس کو کوئی رینٹ آ رہا ہے اس کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ پاکستان سورس ہے، تو یہاں پہ پھر اس کو اپنی ریٹرن فائل کرنی پڑے گی اور وہ یہ انکم یہاں سے اسیس کروائے گا. ڈیسائیڈ یہ ہوا
کہ نان ریزیڈنٹ اگر پاکستان سورس انکم ہے تو اس نے فائلر بننا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کن کیسز میں جہاں پہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے اس کو اپنی ریٹرن فائل نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں 7-8 سچویشنز ہیں جس میں ڈسپائٹ ہیونگ پراپرٹی ان سائڈ پاکستان اس کو ریٹرن نہیں فائل کرنی. اچھا وہ کون سی؟ جیسے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 500 اسکوائر یارڈز کی یا اس سے زیادہ پراپرٹی ہے تو اس کو ریٹرن فائل پاکستان میں نہیں کرنی. کنال یا اس سے زیادہ ہے. اسی طرح کوئی فلیٹ ہے اس کے پاس جس کا کورڈ ایریا 2000 اسکوائر فیٹ ہے تو اس کو بھی ریٹرن فائل نہیں کرنی پاکستان میں. اس کے علاوہ اس کے پاس اگر 1000 cc سے ابو کو گاڑی اس سے پاکستان میں خریدی ہے تو اس سچویشن میں بھی اس کو ریٹرن فائل نہیں کرنی. جو تینوں یہ سچویشن ہے جو پراپرٹی کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اگر اس کے پاس ہوں تو ریزیڈنٹ کو تو ریٹرن فائل کرنی پڑے گی لیکن نان ریزیڈنٹ کو یہاں پہ ٹیکس لا نے ایگزمپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں بعض اوقات آپ کی ملٹیپل پراپرٹیز ہوتی ہیں, آپ کے 2-4 گھر ہیں, گاڑیاں 4-5 ہیں جو آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, تو اس صورت میں قانون کیا ہے؟ کیا ان کو پھر بھی اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے؟ 500 سے جب اوپر ہو جائے گا نہیں کرنی, لیکن اگر وہ رینٹ لے رہا ہے اس سے, یہ دو چیزیں فرق ہے نا, انکم شروع ہو جائے گی تو پھر اس کو ہے. ادروائز اگر سمپل پراپرٹی ہے, پلاٹ ہے, تو اس میں نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس میں سے انکم لینا شروع کر دے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ریٹرن فائل. اچھا اس میں ایک بات اور بھی سچویشن ہے جس میں آپ ریٹرن فائل نہیں کرنی. جیسے اگر کوئی بندہ نے FCVA فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولا ہے پاکستان میں, اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے تو اس کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ اسی اکاؤنٹ میں سے کوئی گورنمنٹ سیکورٹیز خریدتا ہے, بانڈز خریدتا ہے, پاکستانی انویسٹمنٹ بانڈ خرید لیتا ہے یا ٹریجری بل خریدتا ہے, اس میں بھی اس کو ریٹرن فائل. اچھا یہ ساتھ ساتھ ایکسپلین مجھے یہ کرتے جائیں کہ بینک اکاؤنٹ سے جب پروفٹ اس کو آیا تو اس پروفٹ پہ کیا بینک ٹیکس کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا. اس سچویشن میں اس کو ریٹرن نہیں فائل کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اگر وہ پاکستان سیکورٹیز میں اسی اکاؤنٹ میں سے کرتا ہے انویسٹمنٹ تو پھر بھی ریٹرن اس کو فائل نہیں کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر وہ اپنی پراپرٹی یہاں اس کی تھی وہ سیل کرتا ہے, اس کو کیپٹل گین ملتا ہے تو اس کو بھی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں. کیپٹل گین سے مراد یہ ہے کہ جتنے کی اس نے خریدی تھی اس سے اور بیچنے کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ پروفٹ ہے. پراپرٹی بیچی, فرض کرو اس نے 5 کروڑ کی بیچی, خریدی اس نے 2 کروڑ کی تھی, تو 3 کروڑ جو ہے اس کو کیپٹل گین ہوا, مین پرافٹ ہوا, تو اس کے اوپر پھر اس کو پھر ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. اسی طرح اگر وہ شیئرز خریدا ہے کسی اسٹاک ایکسچینج ٹریڈڈ کمپنی کے تو اس کے اوپر بھی کیپٹل گین ملتا ہے اگر اس کو, تو پھر بھی اس کو نہیں ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت. اور آخر میں اگر وہ ڈیویڈنڈ لیتا ہے جو ایسی کمپنی سے جو کہ کوٹیڈ آن اسٹاک ایکسچینج ہے تو وہاں بھی نہیں. تو یہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ پاکستان کے اندر انکم بھی لے رہے ہیں لیکن آپ ریٹرن فائل کرنے سے لا نے آپ کو ایگزمپٹ کیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی کافی سارے پیسے جو ہیں باہر سے یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کے لیے اپنے ریلیٹیوز کو ان کے اکاؤنٹس میں بھجواتے ہیں, تو وہ جو پیسے باہر سے پاکستان میں آتے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ میں یا ان کے ریلیٹیوز کے اکاؤنٹ میں, ان پیسوں سے جب وہ کوئی چیز خریدیں گے تو ڈو دے نیڈ ٹو پے دی انکم ٹیکس؟ یہاں پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پراپرٹی خریدنے پہ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ قانون اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خریدیں گے یا بیچیں گے تو آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا, جو پہ ریٹ ہے پرسکرائب, جو 2% یا 3% یا 4% جو بھی ریٹ اس کا ہے وہ ضرور لگے گا. لیکن اس میں خواہ آپ بیچیں یا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن کی فائل کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ایگزمپشن آپ کو دی گئی ہے. مجھے میں یہ بتاؤں کہ جب یہاں پہ پراپرٹیز آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو اب تو کمپیوٹرائز آ گیا وہ کہتا ہے کہ آر یو فائلر اور آر یو نان فائلر. تو فائلر اور نان فائلر کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ پراپرٹی بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے اگر وہ فائلر نہیں تو سسٹم اس کو کیسے ڈٹرمن کرے گا کہ اس پہ کیا ریٹ لگانا ہے؟ اس میں قانون میں لکھا ہوا ہے, اس سسٹم میں کے اندر ہی موجود ہے یہ چیز کہ اگر اس کے پاس POC ہوگا, نان ریزیڈنٹ ہوگا
اور تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا سسٹم جو ہے اس کو. تو اس کے اوپر اس کو خاص رعایت ہے کہ اس کے اوپر ڈبل ریٹ والا جو کانسیپٹ ہے نان فائلیبل وہ اپلیکیبل نہیں. اس کے پاس اوورسیز پاکستانی کارڈ ہونا چاہیے, وہ نمبر ڈالیں گے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا, وہ آئیڈینٹیفائی کر لے گا. اور لا میں یہ فنانس ایکٹ 2021 میں یہ پروویژن ڈال دی گئی ہے فار دا بینیفٹ آف دی اوورسیز کہ ان کے اوپر یہ نہیں لگے. کتنے پیسے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں باہر سے آئیں تو اس کو پوچھا شوچھا نہیں جائے گا, یہ بھی تو ہے نا. انکم ٹیکس والے کہتے ہیں یار اتنے پیسے آگے کہاں سے آگے, سو کوئی اس پہ قانون کیا کہتا ہے کہ ہاؤ مچ منی somebody کین سینڈ ہیئر ان پاکستان اور اس کے جو ریلیٹیوز ہیں دے کین ریسیو ہیئر ان پاکستان؟ نہیں, وہ تو رقم جتنی بھی ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپلینیبل سورس سے ہے, وہ تو جتنی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے وہ تو نہیں. ایکسپلینیبل سورسز ہو, تھرو پراپر بینکنگ چینل ہو, جتنے مرضی دے دیں. لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا سورس بھی نہیں ہے, باہر بزنس بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ پیسے بھیجتے ہیں تو اس کی لیمٹ ہے 5 ملین. اچھا ٹھیک ہے, میں جہاں پہ آپ سورس نہیں بتا سکتے 5 ملین آپ نے کہ لاگر شاگر میں رکھے ہوئے ہیں بھیج دیے آپ نے, ٹھیک ہے, تو 5 ملین تک نہیں پوچھا جائے. اگر آپ کے پاس سورس ایکسپلینیبل ہے. یہ بھی بتا دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ سورس کیا وہاں سے بھجوانا پڑے گا. یہاں پہ اگر انکم ٹیکس والے کہتے ہیں کہ جس کا سورس بتائیں تو آپ نے اپنے بزنس کا پروف دینا ہے, اپنی بینک سٹیٹمنٹ وہاں کی دینی ہے. اگر کوئی کینیڈا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا کرنا ہے اس نے؟ وہ ظاہر ہے وہ نان ریزیڈنٹ ہے, وہ اپنا پاسپورٹ سے ثابت کر سکتا ہے, اس کے پاس پی او سی ہے اس سے ثابت کر سکتا ہے, اس کا وہاں بزنس ریٹرن وہاں پہ دے رہا ہوگا اس سے وہ پروو کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسا ایویڈنس جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ انکم جو ہے اس نے فارن کمائی ہے اور اس نے بھیجی ہے تھرو پراپر بینکنگ چینل, ناٹ تھرو آؤٹ سائڈ دا بینک. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہاں پہ ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, یہاں پہ آیا, مجھے اسٹیٹ لائف والوں نے کسی انشورنس والے نے گھیر گھر کے کہا کہ جی آپ انشورنس لے لیں. تو انشورنس جب میں خریدتا ہوں یہاں پہ تو ڈو آئی نیڈ ٹو پے ریلیٹڈ ٹیکسز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں؟ ٹیکسز تو آپ یہاں پہ انشورنس جو بھی انویسٹمنٹ آپ کریں گے ظاہر ہے جو بھی اس کے ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے وہ تو لگے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی ایگزمپشن نہیں, یہ ساری ٹرانزیکشن ان سائڈ پاکستان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو وہ لگے گا. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو ریٹرن اس کے اوپر فائل پھر کرنی پڑے گی, ایک پورا پروسیس اس کو کرنا ہے. یہ چیز بیسیکلی اوورسیز کو پنچ کرتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ بھی کریں, ریٹرن بھی فائل کریں, اس کے بعد اگر ہم نے ایکسیس پے کر دیا تو اس کے اوپر ہم اپنا ریفنڈ بھی کلیم کریں. تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی. اچھا, اب ایک فینومینن جو مجھے آپ سے سمجھنا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ایک مختلف ممالک کے ساتھ ہماری ٹیکس ٹریٹیز ہیں. ٹیکس ٹریٹیز جو ہیں وہ اس کا کتنے ممالک کے ساتھ ہیں اور ان ٹیکس ٹریٹیز کا ایکچوئل مقصد کیا ہے. ڈبل ٹیکسیشن کا فینومینن اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ٹو ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ کہ واٹ ڈبل ٹیکسیشن مینس اور یہ ٹریٹیز کس طریقے سے اپنا رول پلے کرتی ہیں. ڈبل ٹیکسیشن اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ انکم جو ہے ٹوائس ٹیکس نہ ہو جائے. فار ایگزامپل وہ انکم پاکستان میں بھی ٹیکس ہوگی تو وہی انکم اگر نان ریزیڈنٹ نے ادھر بھی شو کی تو اس میں ڈبل ٹیکس ہوگی یا وائسی ورسا. تو یہ اس میں چونکہ گلوبل ورلڈ ہے آج کل تو کاروبار کئی آپ کا ملکوں میں ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ انکم جہاں بھی ہو اور جہاں بھی یہ ٹیکس ہو لیکن ایک دفعہ ٹیکس ہو. تو ڈبل ٹیکسیشن اگریمنٹ پاکستان نے آلموسٹ مور دین 70 کنٹریز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایک دفعہ جب انکم ہوگی اور اس کا مین جو سورس ہوتا ہے کہ جہاں پہ انکم ہوگی وہیں پہ اسیس ہوگی, ٹھیک ہے, تو دوسری جگہ پہ اسیس نہیں ہوگی. وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے وہاں اس ٹیکس اتھارٹی سے اور اپنے کنٹری آف ریزیڈنس میں جا کے پروڈیوس کر سکتا ہے کہ اس سورس کے اوپر اس نے انکم جو ہے وہ ٹیکس وہاں پے کرنا. اچھا, زبردست. اور یہ تمام ٹریٹیز آپ کو کہاں پہ اویلیبل ہیں جو پاکستان کی مختلف ممالک کے ساتھ ہیں؟ یہ آپ پاکستان میں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک ہمارا ڈائریکٹر جنرل ہے انٹرنیشنل ٹیکسز, وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو تمام ٹریٹیز جو پاکستان نے کیے ہوئے ہیں وہ اویلیبل ہے وہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کی انکم جو ہے وہ جنریٹ ہوئی وہاں پہ آپ نے ٹیکس آپ کی ایک سرٹن انکم پہ 5% انہوں نے انکم ٹیکس کاٹ لیا.
وہ پیسے آپ پاکستان لے کے آئے, پاکستان میں انکم ٹیکس والوں نے گھیر لیا آپ کو, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 5 کروڑ روپے ہے, اس پہ 5% آپ نے وہاں پہ 25 لاکھ دیے, 5 کروڑ پہ یہاں پہ تو 35% ٹیکس ہے, ہم نہیں مانتے. یہاں پہ اکثر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی ایک ٹیریٹری میں انہوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, پاکستان لے کے آئے ہیں, اسی انکم پہ پاکستان پہ ریٹ ٹیرف ہائی ہے لیکن پے تو ہو گیا. کین انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کلیم دس ڈفرینس؟ نہیں, وہ صرف ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر کے لیے ہے. یہ جو آپ نے جو کویسچن کیا نا کہ وہ ڈفرینس پھر نان ریزیڈنٹ کے لیے, نان ریزیڈنٹ کے لیے, یہ ریزیڈنٹ کے لیے ہے. ایک بندہ پاکستان میں ریزیڈنٹ ہے, یہاں بھی بزنس ہے اور باہر بھی بزنس ہے, تو وہ ادھر ٹیکس جو ہے کم کٹا ہے 5% سے 10%, پاکستان میں 30%. تو وہ ٹوٹل انکم جب یہاں پہ شو کرے گا تو یہاں پہ اس کو ڈفرینس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو فائدہ, اس کو بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ادھر کا ٹیکس لے آئے گا اور اس کا کریڈٹ اس کو مل جائے گا, ٹھیک ہے, لیس کر دیا جائے گا. لیکن ریزیڈنٹ کے لیے یہ ہے. لیکن نان ریزیڈنٹ کا تو پورا بزنس ہی اگر ادھر ہے تو وہ ظاہر ہے ادھر تو نہیں اس کو آئے گا. ہاں, ایکسپیٹریٹ کو ایگزمپشن ٹوٹل دی ہوئی ہے. اگر کوئی ایکسپیٹریٹ واپس پاکستان آ جاتا ہے اور 2 سال تک اس کی فارن انکم وہاں رہتی ہے تو وہ ایگزمپٹ ہے. ایک جس سال میں وہ آئے گا ظاہر سیٹل ہوگا اور اس سے نیکسٹ ایئر اس کی جو فارن انکم ہوگی, حالانکہ ارن کر رہا ہے, ابھی کلوز کر کے نہیں آیا, وہ 2 سال کے لیے ایگزمپٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے جو کہ چاہیے ہمیں دکھانے کے لیے, پاکستان میں آسانی سے مل جاتا ہے, ذرا بڑا چکر لگانے پڑتے ہیں؟ نہیں, پاکستان میں آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ اس کی آپ انہوں نے ٹائم لمیٹیشن مقرر کر دیا ہوا ہے. ایک اگر آپ سرٹیفکیٹ آپ اپلائی کریں گے انٹرنیشنل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ میں, تو ایف بی آر کا ایک ڈپارٹمنٹ, تو 45 ڈیز میں وہ باؤنڈ ہے, آبلیگیٹڈ انڈر دا لا کہ وہ آپ کو ایشو کر کے دیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے پہلے یہ نہیں تھا, لگا اب انہوں نے اس کی لمٹ لگا دی ہے, وہ ہر صورت ان کو دیں. ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں, فرض کریں کہ یہ جو ہم نے آپ سے ساری باتیں کی, یہ بینیفٹس آپ کو نہیں دیتے, سرٹیفکیٹ بھی ایشو نہیں کرتے 45, تو پھر یہ ایف ٹی او آفس جو ہے یہاں موجود ہے, کیونکہ یہ میل ایڈمنسٹریشن میں آ جائے گا اور پھر آپ ہمیں کمپلینٹ آپ فائل کریں اور انشاءاللہ وہ معاملہ ریزالو ہو. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی باہر سے انکم پاکستان میں آتی ہے اور اس سے آپ پراپرٹی خریدتے ہیں, اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انکم ٹیکس والے اس پہ ایشو کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ فورن ریمیٹنس تو ہے, آپ کی فورن انکم تو ہے جس سے آپ نے پراپرٹی خریدی, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آیا, آپ نے اس کو کنورٹ نہیں کروایا, کنورجن سرٹیفکیٹ نہیں ہمیں دکھایا. وہ کیا پرابلمز ہو جاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان چیزوں کو ان ایڈوانس ذہن میں رکھتے ہوئے جب اپنے پیسے ٹرانسفر کریں تاکہ انکم ٹیکس والوں کی طرف سے آپ کو پرابلم نہ آئے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ پاکستانی روپی میں آپ بیچتے ہیں, فارن کرنسی کنورٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ, اور یہاں سے آپ پاکستانی روپی میں نکالتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ, پیمنٹ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ, وہ آپ بینک سے لینا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ڈالر واقعی انکیش کروا کے اس میں سے اگر کی ہے. لیکن اب تو اس سے بھی ایڈوانس ہم چلے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کہ جیسے ایف سی وی اے میں نے کہا کہ آپ اسپیشلائز وہ اکاؤنٹ کھول لیں, اور اس اکاؤنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پراپرٹی میں کر سکتے ہیں, آپ یہ شیئرز میں کر سکتے ہیں, گورنمنٹ سیکورٹی خرید سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. یہ انکیشمنٹ کا ایشو وہاں آتا ہے جہاں آپ نارمل اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان ایکسپلینڈ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ پراپرٹی خریدی. آپ کہتے ہیں جی میری ریمیٹنسز باہر تھے ہی, تو وہ پھر لا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر واقعی ریمیٹنسز آئی تو آپ انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ اپنے بینک سے دیں. تو وہ ایسا ایشو نہیں ہے, قانون لوگوں کو پتہ ہو. جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے بینک سے لینا ہوتا ہے. اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی سٹیج پہ کسی بندے نے وہ پیسے نکلوا لیے, پراپرٹی خرید لی اور انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں لیا, لیکن اس کا سورس تو جینون ہے پیچھے, کیا اس میں مطلب بینک سے آپ کبھی بھی وہ انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, کبھی بھی لے سکتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے ٹریسیبل ریکارڈ ہے نا, وہ آپ نے بینک میں بھیجے لیکن اس وقت سرٹیفکیٹ نہیں لیا, بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے لینا تھا تو آپ یہ لوگوں کو
بڑی آسانی ہوگی کہ آپ کبھی بھی اگر اس وقت نہیں لے سکتے بعد میں لے لیں. اور اگر آپ ایک اور بات میں کہہ دوں کہ اگر فرض کرو بینک ایسی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک بینک امبڈسمین بھی ہے, وہاں پہ شکایت کریں, وہاں پہ کمپلینٹ کریں اور وہ آپ کو دلا دیں گے, وہ تو ایسا کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک بات جو میں اس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا پروسیس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ بینکس میں آپ کے پیسے ہوں اور انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے, لیکن اگر یہاں پہ آپ کا فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, یہاں پہ آپ نے کھولا ہوا ہے اور وہاں سے آپ نے ڈالر یا پاؤنڈ اس فورن کرنسی اکاؤنٹ میں ہی آپ نے پاکستان ریسیو کیے, آپ نے ڈالرز اور پاؤنڈ جو ہے ان کو نکال لیا, یہاں پہ جا کے باہر منی چینجر سے کہیں سے چینج کروائے, ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ؟ ہاں جی, اس میں اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ دیکھو اگر آپ نے وہاں سے نکلوا لی ہے تو گورنمنٹ کا پاکستان کو تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اصل میں وہ کرنسی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس رہے تو گورنمنٹ آف پاکستان ان لیو دیر آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس نہ دیں, آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم اس کو موبائٹ مان لیتے ہیں, اس کو کلیئر اس کو ایکسپلین مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں سے وہ نکال لیں تو وہ تو ظاہر انکیشمنٹ نہ ہوئی, پھر تو قانون کہے گا کہ ہاں بھی آپ نے انکیشمنٹ کرائی نہیں, آپ تو ڈالر استعمال کریں. اب میں الرٹ لوگوں کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے فورن کرنسی یہاں پہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی, اس کو نکال لیا, باہر سے کہیں سے انکیش کیا, تو اس پہ آپ کو تصور یہ کیا جائے گا کہ یہ آپ کی لوکل انکم ہے, اس کے ٹیکس دینا پڑے گا. ہاں, اس پہ پھر آپ کو ایگزمپشن نہیں ہوگی. اس میں انویسٹمنٹ جب میں وہ سورسز پوچھے گا, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ان کیش کروائیں بینک کے اندر سے, تاکہ پیسہ ادھر بینک کے پاس رہے, فارن کرنسی جو ہے آپ کو پاکستانی روپی ملے. میں فورن کرنسی اکاؤنٹ میں اگر ریسیو ہوا تو میں بینک بھی انکیش کر سکتا ہے اسے کہ یہ لے لیں, مجھے اس کے اگینسٹ روپیز دے دیں. بینک تو کرے گا, اٹ از یور فورن کرنسی اکاؤنٹ. ہاں, بینک تو کرے گا, بینک تو پاکستان کرے گا پاکستانی کرنسی میں. اچھا, اب اگلے پارٹ پہ وچ از مور امپورٹنٹ کہ جہاں پہ ایف بی آر کے آفیشلز نے ان تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی جو آپ کے رائٹس کریٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, وہاں پہ آپ کے ان کی رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا, آپ کو ہریس کیا گیا, بلی کیا گیا, آپ سے رشوت مانگی گئی, آپ کو یہ جو ساری چیزیں قانون سے ہٹ کے آپ سے ٹریٹ کیا گیا, تو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین اوورسیز پاکستانیز کو خاص ریلیف دیتا ہے. ٹیل اس وہ ہمیں کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو چیزیں میں نے بتائی آپ کو کہ یہ چونکہ قانون میں لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں, یہ ایسے رائٹس ہیں, یہ ایسے بینیفٹس ہیں جو کہ قانون میں لکھے ہوئے ہیں, یہ رائٹ ہے آپ کا ان کو اویل کرنا. لیکن کسی وجہ سے اگر وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ رائٹس نہیں دیتا یا آپ کے رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا جس کو کہتے ہیں میل ایڈمنسٹریشن کرتا ہے, تو آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ لٹیگیشن تو لمبا پروسیجر ہے نا. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان آتا ہے 10-12-15 دن, میں نے شروع میں بھی بات کی, تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی لٹیگیشن میں انگیج کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا کیا ہوگا. تو ہمارا پروسیس آپ نے کہا بڑا آسان سا پروسیس ہے, تو کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کے لیے آسان ہے کہ وہ یہاں سے اگر وہ چلا بھی گیا تو وہ کس طریقے سے اپنے کیس ٹریس کر سکتا ہے, اور اس کو ہم انگیج کیسے کر سکتے ہیں اس کی کمپلینٹ پہ اس کی ایویڈنس لینے کے لیے؟ ہمارا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی وہ ریلیف اورینٹڈ پروسیس ہے. وہ اس طرح اپیل کا ایک لمبا پروسیس نہیں ہے. اب وہ وہاں سے چلا گیا یا نہیں بھی آنا چاہتا, کوئی بات نہیں. اچھا, وہاں پہ بھی ہے تو وہاں سے بھی کرتے. واٹس ایپ پہ ہمیں کر سکتا ہے, ہمارا ایف ٹی او کا پورٹل ہے وہاں پہ وہ فائل کر سکتا ہے, ای میل کر سکتا ہے, یا کوئی ریٹن فارم میں ہمیں بھیج سکتا ہے, بائی پوسٹ بھیج سکتا ہے. تو اپلیکیشن ہے ہماری, اس پہ وہ آ سکتا ہے. تو ہماری فائل کرنا یہاں پہ کمپلینٹ, اس کا نہ فزیکلی آنا ضروری ہے, نہ اس کو کوئی ایسی لمبی کوئی لٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے, وکیل بھی انگیج نہ کرے تو ٹھیک ہے. وہ فی بھی کوئی اس کی نہیں ہے, فری آف چارج ہے. وہ سمپل ایک کمپلینٹ واٹس ایپ پہ ہمیں اگر بھیج دے تو ہم یہاں پہ اس کو ٹیک اپ کر کے جو بھی اس کا رائٹ فل کلیم ہوگا اس کو دلائیں گے. جو کنسرنڈ جو آفیسر ہے ایف بی آر کا, اس کے ساتھ جس کے اگینسٹ اس کی شکایت ہے, کیا آپ کوئی موقع دیتے ہیں کہ وہ صاحب بیٹھے ہوں اور ان کو آن لائن لے لیں یا آپ اسکائپ پہ لے لیں اور ان کے آمنے سامنے کہ جی یہ میرا مسئلہ تھا, اس طریقے سے مجھے انہوں نے تنگ کیا؟
بالکل ہمارا یہ باقاعدہ ایک یہ پالیسی ہے, یہ یہاں پہ ہم اس کو آپریشنلائز بھی کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو آن لائن لے لیتے ہیں, آنے کی ضرورت نہیں. اور ایف بی آر کا جو متعلقہ آفیسر ہے, خواہ فیلڈ کا ہو یا جس کا بھی کنسرن کیا, اس کو ہم یہاں پہ بلاتے ہیں, ان کی بھی بات سنتے ہیں, ان کی آپس میں بھی اگر کوئی ڈسکشن ہو کراتے ہیں, تاکہ دونوں سائڈیں سن کے ان کو جو بھی ریلیف ہے وہ دیا جا سکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایف ٹی او نے ایک انفارمل ڈسپیوٹ ریزولیوشن کا میکنزم جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروایا, اور اس میں اوورسیز پاکستانی کے بے شمار مسائل ایک دو دن کے اندر ریزالو ہو رہے ہیں. یہ کیا میکنزم ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اس میں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اپیرنٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مثلا فرض کریں کسی بندے کا وہ چلا گیا پی او سی, اور اس کا سی این آئی سی جو ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے پی او سی میں, کسی کو کاروبار بند ہے کئی عرصے سے, اس کو ڈی رجسٹر کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں جس میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورتحال میں اس طرح کی گریوینسز کو ہم انفارمل طریقے سے حل کرتے ہیں, مین بائی ون ٹیلی فون کال, یا اسی دن یا میکسیمم 1 یا 2 دن میں اس طرح کے مسائل جو حل کرتے ہیں. ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, بہت شکریہ. یہ ایک بڑا کمپریہنسو ہم نے پروگرام کیا, اور کوشش یہ کی کہ جو آپ کے پرابلمس پاکستان میں ہو سکتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں, اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو دیں, اور پھر یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے رائٹس اور اوبلیگیشنز کیا ہیں, اور اگر کسی سٹیج پہ آپ کے رائٹس اور اوبلیگیشن جو ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں تو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کس طریقے سے آپ کو اس میں ریلیف دے رہا ہے. یہ تمام چیزیں فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کی ویب سائٹ پہ بھی ہم اویلیبل کر رہے ہیں, تاکہ آپ وہاں پہ ریفرنس پوائنٹ آف ویو سے جب چاہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں جاننے کے لیے فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا اوورسیز پاکستانی ونگ جو ہے اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ تمام ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہوگی. اس کے باوجود کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن آئے تو ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے ہمارے ریجنل آفیسز میں وہاں سے جا کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اور ایک بہت زبردست کام جو ہم نے کیا کہ ہم نے باہر کے ممالک میں اپنے آنری ایڈوائزر جو ڈائسپرا ہے اسی کے اندر سے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ ہماری ویب پیج پہ جائیں گے تو آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی, آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی ہمارے سے برج کر سکیں اور اپنی کمپلینٹس ہمارے پاس بھجوا سکیں. جس طرح بٹ صاحب بتا رہے تھے, کمپلینٹس پٹ اپ کرنے کا پروسیجر انتہائی آسان ہے. آپ کو واٹس ایپ کریں, ای میل کریں, کوئی آپ کو کسی کو انگیج کرنے کی ضرورت, کنسلٹنٹ کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں, اور ہمارا آفس آپ کا وکیل بن جاتا ہے. وی ٹیک اٹ اوور فرام دیئر آنورڈ, اینڈ دین فیصلہ آپ کا جو آپ کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ ہمارا آن ایوریج 35-36 ڈیز کا ٹائم جو ہے آج کل چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہم آپ کا ریزالو کر دیتے ہیں. اور اگر انفارملی ہو تو وہ 1-2 دن میں. ہم نے امریکہ سے اور کینیڈا سے اور ایون یو کے سے بھی بے شمار لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو آن اے ویری ٹاپ پریورٹی ارجنٹ بیسس پہ 1-2 دن کے اندر ریزالو کیا ہے. مقصد آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور پھر جس طرح میں نے یہ کہا یہ آپ کا رائٹ ہے, یو ڈیزرو اٹ اینڈ یو مسٹ اویل اٹ, اینڈ وی آر ہیئر ایٹ دی فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ٹو سرو یور کنوینئنس. تھینک یو.